अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मतीउद्दीन, सोच समझ कर जवाब देना। क्या तुम उस गुलवकूज को कबूल करने पर रजामंद हो गए जो एक महर कातल है? कई जिंदगियां उसके हाथों अपने अंजाम तक पहुंच चुकी हैं। उसके हाथ सिर्फ मौत का तोहफा देते हैं और कुछ नहीं। गहनानुम ने पुरस्कार लहजे में कहा। तुम क्या कह रही हो? गहनानुम की बात सुनकर मतीउद्दीन को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। मतीउद्दीन, शेख कबीरुद्दीन के पास जो लड़की पहुंचती है वह उसे महर कातला बना देता है और फिर मुझ जैसी हज़ारों लड़कियां उसके मकासद की अंजामदही की खिदमत में अपनी ज़िंदगी बसर कर देती हैं। क्या तुम ये समझते हो कि शेख कबीरुद्दीन के पास जाकर तुम उससे गुलवकूज मांगोगे और वह तुम्हें हंसकर बख्श देगा? हरगज़ नहीं। शेख कबीरुद्दीन अपने करामत खिलौने किसी को नहीं देता। मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है। तुम वापस लौट जाओ और गुलवकूज को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वरना गुलवकूज भी मेरी माने तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर तमाम उम्र कटती रहेगी। गहनानुम का लहजा भर आया। गहनानुम, मेरा नाम मतीउद्दीन है। मैं एक बार आगे बढ़ जाऊं तो पीछे हटने के बारे में सोचना भी मुझे अपनी तौहीन लगता है। मैं घर से ये इरादा बांध कर निकला हूँ कि गुलवकूज को साथ लेकर इस सराय में कदम रखूंगा। तुम सिर्फ मुझे शेख कबीरुद्दीन के पास ले चलो। मतीउद्दीन जज्बातियत का शिकार हो गया। गहनानुम ने उसकी जानब देख कर गहरी सांस ली। ठीक है, तुम अगर अपनी कोशिश से बाज नहीं आना चाहते तो मुझे कोई गर्ज नहीं। तुम तैयारी करो, हम कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। सल्जोकी सिपाही दरों में घुसने से गुरेज करते हैं, इसलिए हमें अब कोई खतरा नहीं है। मतीउद्दीन ने गहनानुम की बात पर इस बात में इशारा किया। फिर वह दोनों रखने की जानब वापस लौट गए जहाँ उनके घोड़े उनके मुंतजिर थे। नाजरीन, काजी बुरहानुद्दीन बुखारी की माजूली ने मिस्री उमरा को सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस के खिलाफ ज़हर अफशानी करने के लिए एक ज़बरदस्त मौका फराहम कर दिया था। उन्होंने खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह के पास पहुंचकर उसे ये बावर कराया कि सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। काजी मौसूफ की माजूली इस बात का बेन सबूत है कि वो सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की बेज़ाब्तगियों की तह तक पहुँच चुके थे, इसलिए सुल्तान बेबरस ने उन्हें घर में मुक़य्यद कर डाला है। हालांकि उसी कोई बात नहीं थी, मगर दरबारी उमरा के अंदाज़े बयान में कुछ ऐसी लगावट और दर्द था कि खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह भी अपने तय ये सोचने पर मजबूर हो गया कि सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस मतलकुल अनान आमिर हुक्मरान बनने की कोशिश कर रहा है। खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह किसी ठोस वजह के बगैर सुल्तान बेबरस के खिलाफ कोई तादेबी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। उसने अपने अमले में से कुछ गुलामों को अपने करीब किया और उनसे तन्हाई में अपनी इताअत और फर्मा बरदारी का हलफ लिया। वो गुलाम वैसे ही खलीफा की खिदमत को एजाज़ से कम नहीं समझते थे। खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह ने उन्हें राजदारी से मख्फी हक़ाइक़ मालूम करने का हुक्म दिया कि इन उमरा के बयानात और सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस के अफ़ाल की दर हकीकत असलियत क्या है। गुलामों ने अपने खलीफा के हुक्म की तामील करते हुए निहायत खुफिया अंदाज में मुखबरी का काम शुरू कर दिया। बहुत जल्दी खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह को यह मालूम हो गया कि उसके दिल में पैदा होने वाली बदगुमानी बेबुनियाद थी। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस के तमाम अमाल व अफ़ाल मुस्बत नतीजे के हामिल थे। इस हकीकत खुलने पर ऐसे उमरा की खूब मदारत की और उन्हें नेकी और रास्ते की राह पर चलने की तलकीन की। खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह की निगाही नया सुल्तान बेबरस की जानब देख कर शरीर उमरा का हल्का जल भुन कर रह गया। उन्होंने दूसरी रवश इख्तियार की कि सुल्तान बेबरस की मुखालफत के साथ साथ खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह के खिलाफ भी ज़हर अफशानी का सिलसिला शुरू कर दिया। वो बड़े फ़ख्र से दरबार खिलाफत में जाते और बाहर निकल कर खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह के किरदार और साफ़ के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते। यह सिलसिला ज़्यादा ही तूल पकड़ गया तो कसर खिलाफत के बारे में रैयत में अजीब व गरीब रिवायात गर्दिश करने लगे। लोग कसर खिलाफत को अलफ लेलवी कोबा खाना समझने लगे, जहाँ हर वक्त नीमुरियाँ कनीज़ों के रक्स और शराब व शबाब की रौनकें मुनक़िद की जाती हों। ऐसा करने का मकसद सिर्फ यही था कि खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह बदनाम हो जाए और कसर खिलाफत पर से लोगों का एतमाद व यकीन उठ जाए। बगदाद की निस्बत कहरा में निज़ाम खिलाफत में यह बड़ी खामी दिखाई दी कि खलीफा कसर खिलाफत के अंदर ही मासूर होकर रह गया। उसका आम रैयत से कोई रब्ता नहीं था और ना ही कसर खिलाफत से आमतुन्नास के लिए अहकामात जारी होते थे। रैयत के मामलात की ज़िम्मेदारी मजलिस इंतखाब की मुंतखब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी।
سلطان رکن الدین بیبرس اور اس کے منصبداروں کا فرض تھا کہ وہ رعیت کی مشکلات و مسائل پر توجہ دیں۔ سلطان بیبرس ان دنوں صلیبی مہم پر تھا، اس لیے قاہرہ کے مخدوش حالات اسے معلوم نہ ہو سکے۔ امیر فخر الدین لقمان نے اڑتی ہوئی خبروں پر توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب سلطان بیبرس کلال کرک کی فتح کے بعد واپس قاہرہ آیا تو یہ چیمگویاں اس کے کانوں سے دور نہ رہ پائیں۔ سلطان بیبرس چونکہ عام رعیت میں مختلف بحروں بدل کر گھومتا رہتا، اس لیے جلدی اسے امراء کی مصنوعی کہانیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر کئی اقدامات کیے اور کئی شریر امراء کو گرفتار کر کے قاہرہ سے شہر بدر کر دیا اور کئی سرکش امراء کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ اس ساری کارروائی کا مقصد صرف یہی تھا کہ قصر خلافت کے بارے میں جو غلط بیانی ان لوگوں نے شروع کر رکھی ہے وہ سلسلہ موقوف ہو جائے۔ ایسی شرارتوں میں ملوث کئی امراء حلقہ زد میں نہیں آئے۔ انہوں نے سلطانی اقدامات کے خوف سے اپنی زبانیں سی لیں۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے پاس جا کر یہ ساری صورتحال گوش گزار کی اور اس سے التماس کی کہ وہ ایسے شرارتی عناصر سے محتاط رہیں اور امراء کے ساتھ زیادہ محافل کا اہتمام نہ کریں۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے عام دربار منعقد کیا اور سب امراء کو نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں پر طاری اس بدگمانی کو صاف کیا اور عظمت خلافت کی پامالی کرنے والوں کے خلاف کڑے اقدامات کرنے کا اعادہ کیا۔ یہ بڑا عجیب دور تھا، یا اسے مسلمانوں کی بدقسمتی خیال کرے کہ پورا شعب دور میں جب مسلمانوں کا اقبال زوال کا شکار ہو چکا تھا، وحشی اور خونخوار تتاریوں کا موج اور سیلاب اسلامی تہذیب و تمدن کو بہا کر لے گیا تھا۔ بغداد کی تباہی کے بعد مسلمانوں کو اپنی حفاظت کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک جانب تتاریوں کا ظلم و ستم جاری تھا تو دوسری جانب متعصب لٹیرے یورپی صلیبی گزشتہ 1.5 صدی سے ارض اسلامیہ میں ناسور بنے بیٹھے تھے۔ وقتی امن کے معاہدے وجود میں آتے رہے اور پھر ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ صلیبی ارض مقدس میں اپنی مذہبی حکومت بنانے کا خواب دیکھتے تھے اور اس کے وجود کے لیے کئی بار بھرے پورے شہر تباہ کر چکے تھے۔ ہر وقت صلیبی لوٹ مار کا اندیشہ طاری تھا۔ تیسری جانب فدائی گروہ اپنی حکومت کی تعمیر میں مسلمانوں کی لاشیں بچھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہوئے تھا۔ ہر طرف سے مسلمان پس رہے تھے، لیکن پھر ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ مسلمان بھائیوں کو اپنے جسم کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، انہیں صرف اپنے مفادات کی تکمیل سے غرض تھی۔ عزت و دولت، نمود و نمائش اور فخر و تکبر نے ان کی عقل پر دبیز پردے ڈال رکھے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی آرزو تھی کہ وہ کسی طرح سلطان بیبرس کی حکومت گرا دیں اور ایوبیوں کو ان کا حق دلا دیں۔ ان کی عقل پر افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی کہ سلطان رکن الدین بیبرس ایک جانب تتاریوں کو بلاد عراق سے پیچھے دھکیلایا تھا تو دوسری طرف کلال کرک کی کارروائی سے صلیبی قوتوں کو بھی دہشت زدہ کر چکا تھا۔ وہ اپنا دن رات کا سکون صرف اسی امر کے پیچھے برباد کیے ہوئے تھا کہ سلطنت اسلامیہ کا شیرازہ جو بکھر چکا ہے کسی طرح سمٹ جائے۔ اس نے اپنی فہم و ذہانت سے سب مخالف قوتوں پر دھاک جما کر رکھ دیا، مگر نادان مسلمانوں کا ایک گروہ پھر بھی اس کی مخالفت میں جتا رہا۔ دیکھو وہ اب بھی تعاقب کر رہا ہے کیا؟ ایک نسوانی آواز فضا میں گونجی۔ ہاں، وہ ہمارا پیچھا ایسے نہیں چھوڑنے والا، اس بار اس کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہے، ایک شخص نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جس میں 3 عورتیں اور 7 مرد شامل تھے۔ وہ 3 دن سے لگاتار سفر کر رہے تھے۔ جب سے ان کا سفر شروع ہوا تھا انہیں اپنے تعاقب کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ انہیں کسی قدر حیرت بھی تھی کہ تعاقب کرنے والا ہمیشہ ان کے قیام کے وقت کچھ فاصلے پر رک جاتا تھا، وہ ان کے قریب ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ گزشتہ 2 دن سے یہی کوشش کر رہے تھے کہ تعاقب کرنے والے کو جلد دے کر نکل جائیں، مگر وہ بھی نہایت چالاک معلوم ہوتا تھا کہ دن کے پہلے پہر میں ہی ان کے عقب میں دکھائی دیتا۔ 7 مرد اس پراسرار شخص کے بارے میں بے حد چوکنا تھے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کئی بار یہ درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اسے پکڑ کر حقیقی صورتحال کا پتہ لگائیں، مگر ان کے سردار نے ہمیشہ انہیں منع کر دیا۔ اس قافلے کا سردار کوئی اور شخصیت نہیں تھی، ایک جوان سال خوبصورت عورت تھی۔ اس کی بہادری اور جرأت کے کئی قصے مشہور تھے۔ وہ 7 مرد اس کی رہنمائی میں سفر کر رہے تھے۔ ان مردوں میں ایک شخص بے تاب تھا، شاید وہ واپس مڑ کر اس تعاقب کرنے والے کو سبق سکھانے کا متمنی تھا۔ کافی دیر تک وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے کے بعد خاموش نہ رہ سکا۔
وہ اپنا گھوڑا تیزی سے گلوکوز کے قریب لایا اور تیزی سے بولا، گلوکوز، یہ درست ہے کہ اس مہم کی ذمہ داری شیخ ابو رضیہ نے تمہارے کندھوں پر ڈالی ہے اور ہمیں ہر حال میں تمہاری اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اب یہ امر برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ ہم اس شخص کے چکر میں اپنی قوت ضائع کرتے پھریں۔ خاموش رہو، گلوکوز تیز لہجے میں غر رہی ہے۔ میں تمہاری سردار ہوں، سمجھے؟ جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مزاج میں اتنی ہی تیزی بھڑک رہی ہے تو تنہا جا کر وہ سب کر ڈالو جس کے لیے مجھے یہ مہم سونپی گئی ہے۔ گلوکوز کے غصے کے باعث یہ چھوٹا سا قافلہ ٹھہر گیا۔ گلوکوز، اپنے آپ میں رہو، ہماری حیثیت تم سے کم تر نہیں ہے۔ ہم غلام ضرور ہیں مگر ہماری عزت و منزلت تم سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم حقیقی فدائی ہیں۔ اگر اس مہم میں تمہیں ہمارا سردار بنا دیا گیا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تم ہمیں گری ہوئی نگاہ سے دیکھو۔ وہ بھڑک کر بولا، تم اس وقت میرے قافلے سے باہر نکل جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ گلوکوز نے دانت پیس کر جواب دیا تو اس شخص نے جھٹکے سے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور دوسری کوئی بات کیے بغیر واپس مڑ گیا۔ اس کی غصہ ور طبیعت شاید آغاز سے اس بات کو تسلیم کرنے میں مانی تھی کہ وہ کسی عورت کے ماتحت کوئی مہم سر انجام دے۔ یہ یقیناً اس تعاقب کرنے والے سے بھیڑے گا، گلوکوز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن گلوکوز، ہمیں کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ 3 دن سے لگاتار ہمارا تعاقب کر رہا ہے، کہیں وہ کوئی مخبر ہی نہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، یہی ہماری مہم کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسرا شخص بولا، میں اسے خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ گلوکوز نے انکشاف کیا تو سب کے منہ کھل گئے۔ تم اسے جانتی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس نے پوچھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ شنگ خان ہے، خبیث شنگ خان۔ میں پہلی نظر میں اسے پہچان گئی تھی۔ گلوکوز نے عقبی جانب جاتے ہوئے فدائی پر نگاہ غلط ڈالتے ہوئے کہا۔ باقی سب لوگ عجیب نگاہوں سے گلوکوز کی جانب دیکھنے لگے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شنگ خان کون ہے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے شنگ خان کے بارے میں استفسار کیا تو گلوکوز نے گہری سانس لیتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا، وہ میرا رشتہ دار ہے۔ کسی زمانے میں وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جب اس کی محبت کی آزمائش کا وقت آن پہنچا تو اس کی بزدلی اور نامردی آڑے آ گئی۔ مگر اسے یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہم آج جا رہی ہو؟ یہ پتہ لگا لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کلال موت میں نے شنگ خان کو شیخ کبیر الدین کے خاص ساتھی کے روپ میں دیکھا تھا، گلوکوز نے بتایا۔ تو کیا یہ بھی فدائی ہے؟ ایک شخص تیزی سے بولا۔ معلوم نہیں، گلوکوز نے مختصراً جواب دیا۔ دوسرے لمحے گلوکوز نے اپنے ساتھیوں کو سفر جاری رکھنے کا حکم دیا تو سب نے اپنے گھوڑے شہر کی جانب دوڑانا شروع کر دیے۔ گلوکوز کو کلال موت میں خنجر زنی کی مخصوص تربیت کے بعد شیخ کبیر الدین نے بلاد شام کے قلعوں میں روانہ کر دیا تھا۔ یہاں اسے قلعہ مسیحاب میں رکھا گیا جہاں اس کی بنیادی تربیت کی گئی۔ اسے صحیح ڈھنگ سے عربی بولنا سکھائی گئی اور عرب خواتین کی معنی زندگی بسر کرنے کے قرینے بتائے گئے۔ وہ ماہر اساتذہ کے سپرد کی گئی جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ یہیں اسے مزید جنگی تربیت دی گئی اور فدائیوں کے حلیف صلیبی مہروں نے مسلمانوں کے واروں اور ان سے بچاؤ کے بھی کئی دو پیش سکھائے۔ اس تربیت کا مقصد صرف یہی تھا کہ گلوکوز جب سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو تو کوئی اس کے لب و لہجہ سے یہ اندازہ نہ کر پائے کہ وہ عرب نہیں ہے۔ اسے دین اسلام کے بارے میں مخصوص باتیں ازبر کرائی گئیں تاکہ وہ اپنی حقیقت میں دوسروں کی بھرپور تسلی کروا سکے۔ گلوکوز اپنی ذہانت اور لگاؤ کے باعث یہ سب کچھ اتنی جلدی سیکھ گئی کہ سکھانے والے بھی دنگ رہ گئے۔ اس کی غیر معمولی مہارت کے باعث اسے قابل تعریف نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ شیخ ابو رضیہ نے اس کی غیر معمولی تعریف کے باعث حماد کی ایک خاص مہم اس کے ذمہ لگئی تو گلوکوز نے کھلے الفاظ میں یہ باور کرا دیا کہ وہ فدائیوں کا ساتھ دینے اور ان کے مفادات کے لیے یہ کام کسی مجبوری یا دباؤ کے تحت نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے اسے مکمل طور پر اختیار دیا جائے کہ اپنے ذمہ لگائی گئی مہمات کی کامیابی کی ذمہ دار وہ خود ہو۔ شیخ ابو رضیہ نے سوچ کر اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے سرداری کا اعزاز اسے بخش دیا۔ فدائی امراء کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ اس کے ذہن میں اترنے والے تخیل کو حقیقت کا جامہ پہنا دیا جائے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر کیوں نہ ہو۔ گلوکوز اور اس جیسی سینکڑوں لڑکیاں
ان کی خواہشات کی تکمیل میں مصروف تھیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید گل وقوز کے ساتھ اتنی بھیڑ نہ دکھائی دیتی۔ یہ چونکہ اس کی پہلی مہم تھی، اس لیے خاص غلاموں میں سے 7 افراد اور 2 کنیزیں اس کے ساتھ روانہ کی گئیں۔ یہ سب صرف اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا۔ شیخ ابو رضیہ کو گل وقوز پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ دل و دماغ سے ایک جوشیلی فدیہ بن چکی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ گل وقوز نے بھی اپنا ماضی فراموش کرتے ہوئے زندگی کو نئی سج دھج سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کم از کم زندگی کے اس نئے انداز میں اسے اپنے تحفظات کا اندیشہ تو لاحق نہیں تھا۔ ناظرین، متی الدین گہنانم کے ساتھ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان سفر کرتا ہوا قلعہ بنیاس پہنچ گیا، جہاں متی الدین کا پرانا دوست اور نیا فدائی حکمران شیخ کبیر الدین موجود تھا۔ شیخ ابو رضیہ نے متی الدین کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور گہنانم کو ساتھ لے کر شیخ کبیر الدین کے پاس چلا گیا۔ گہنانم نے شیخ الرئیس کو اپنی سلجوقی مہم کی تفصیل بتائی۔ مہم کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس نے آخری لمحوں میں شیخ ابو الفضل کی ہلاکت اور متی الدین سے ملاقات کے بارے میں بتایا۔ شیخ کبیر الدین کو اپنے قابل ترین فدائی کی موت پر بے حد تأسف ہوا، مگر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ البتہ متی الدین کی آمد کا سن کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو کر رہ گئی۔ اس نے نرم انداز میں کہا کہ اسے اپنے ساتھ متی الدین کو نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی یہ آمد شیخ کبیر الدین کو پسند نہیں آئی۔ گہنانم کو رخصت کر دیا گیا۔ شیخ ابو رضیہ نے متی الدین کی بابت استفسار کیا تو شیخ کبیر الدین گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اگلی صبح متی الدین سے ملاقات کا عندیہ دیا۔ شیخ ابو رضیہ شیخ الرئیس کا حکم سن کر وہاں سے چلا آیا۔ دوسرے دن متی الدین کو آگاہ کیا گیا کہ اسے شیخ الرئیس سے ملاقات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ متی الدین ہلکی پھلکی تیاری کر کے شیخ ابو رضیہ کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیخ کبیر الدین کے سامنے پہنچ گیا۔ شیخ کبیر الدین ہلکے سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے ایک چھوٹے سے تخت پر براجمان تھا۔ متی الدین نے اسے دیکھ کر رسمی انداز میں تعظیم دی۔ شیخ کبیر الدین نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ کہو متی الدین، کیسے آنا ہوا؟ شیخ کبیر الدین ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ شیخ الرئیس، میرا خیال ہے کہ آپ کو میری آمد اور بےتابی سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس قدر جلدی دوبارہ ملاقات کی نوبت کیوں کر پیش آئی۔ متی الدین گہری مسکراہٹ سے بولا۔ متی الدین، اگر تم میرے خیال کے مطابق اسی مقصد کے لیے آئے ہو تو یہ تمہاری نادانی گردانی جائے گی، کیونکہ میں نے خاقان برکئی خان کو اس زمن میں پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ وہ تمہیں کم از کم اس قصد کے لیے میری جانب نہ بڑھنے دے۔ شیخ کبیر الدین نے متنبع انداز میں کہا۔ شیخ الرئیس کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ متی الدین کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اگر وہ دوستی کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کر سکتا تو اپنی چاہت کی حصول یابی کی خاطر اس دنیا سے ٹکر لینے کا اہل بھی ہے۔ متی الدین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ متی الدین، کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیخ کبیر الدین نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ گل وقوز آپ کے پاس ہے، وہ میری پہلی محبت ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی گل وقوز کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ متی الدین کے چہرے پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا۔ میں تمہاری آمد پر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم اس معاملے کے تحت یہاں آئے ہو۔ میرا خیال تھا کہ خاقان برکئی خان نے تمہیں میرے جواب سے آگاہ کر دیا ہوگا اور تم کم از کم غلطی دہرانے کے لیے یہاں قدم نہیں ڈالو گے۔ تمہاری گل وقوز کو سرغر کے طریق غار میں مر چکی ہے۔ میرے پاس جو گل وقوز ہے وہ ایک جاں باز فدیہ ہے جس کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اسے اپنے ذہن سے نکال دو اور مجھے ایک اچھا دوست نواز میزبان بننے کا موقع دو۔ شیخ الرئیس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ متی الدین جس چیز کی طلب ٹھان لیتا ہے اس کے حصول میں کسی قسم کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ کل الموت میں ہمارے درمیان جو تعلقات استوار ہوئے تھے انہیں تلخی کے بھنور سے بچایا جائے۔ متی الدین کا لہجہ خشک ہو گیا۔ شیخ کبیر الدین کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ شیخ ابو رضیہ حیرت سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے سخت حیرت تھی کہ شیخ الرئیس متی الدین کے ساتھ اتنی نرمی کیوں برت رہے ہیں۔ متی الدین کو تو فوری طور پر موت کی سزا سنا دینا چاہیے تھی۔ مجھے دلی افسوس ہے کہ میں اپنے سابقہ محسن کی یہ خواہش پوری کرنے سے قاصر ہوں، اور یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کل تک جو میرا دوست اور ہمدرد تھا آج وہ میرے دشمن کا روپ دھار لے۔ لہٰذا میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔
शेख कबीरुद्दीन ने मुहाफिज सिपाहियों की जानब देखते हुए खुश्क लहजे में कहा। शेख कबीरुद्दीन का हुक्म सुनते ही सिपाहियों की तलवारें नियमों से बाहर झांकने लगीं। मतीउद्दीन हर किस्म की सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार था। उसने भी झटके से अपनी तलवार बाहर निकाल लिया। शेख कबीरुद्दीन उसकी हरकत पर पहलू बदल कर रह गया। शेख कबीरुद्दीन, कलाल मौत में तुम मेरी शुजात का मुजाहरा देख चुके हो, अपना हुक्म वापस ले लो और मुझे सरकशी का मौका ना दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतीउद्दीन चौकस अंदाज में कुराया। उसके लबो लहजा से एहतराम और तहज़ीब मिट चुकी थी। शेख अबू रज़िया उसकी इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने फरते तेश में अपनी तलवार खींच ली। नहीं अबू रज़िया, शेख कबीरुद्दीन तख्त से उठते हुए बोला, इस नौजवान ने कलाल मौत में मेरी जान बचाने में मदद की थी, मैं इसे हलाक नहीं करना चाहता। शेख अबू रज़िया दांत पीसता हुआ पीछे हट गया। उसने मुहाफिज सिपाहियों को इशारा किया कि वो मतीउद्दीन को गिरफ्तार कर लें। मुहाफिज सिपाही मतीउद्दीन के हाथ में तलवार देखकर करीने से उसकी जानेब बढ़ने लगे। उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि उनका पाला एक जंगजू शख्स है। वो किसी किस्म की गलती नहीं करना चाहते थे। मतीउद्दीन इस इंतज़ार में था कि पहल मुहावजों की जानब से हो। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब वो सब मखसूस घेराव में बढ़ते हुए मतीउद्दीन पर बरस पड़े। मतीउद्दीन अपनी महारत के साथ उनसे भिड़ने लगा। शेख कबीरुद्दीन इत्मीनान से वापस तख्त पर बैठ गया। उसे तो वैसे ही इस तरह के खूंखार मुकाबले देखने का शौक़ था। वो अपने मुहावजों की महराना कोशिशों में उन गलतियों को तलाश करता रहा जो उनसे सरजद हो रही थीं। मतीउद्दीन को जल्दी एहसास हो गया कि इन मुहावजों की महारत गैर मामूली है। इनके साथ ताकत की बजाय अकल से काम लेना पड़ेगा। वो मखसूस अंदाज में झुकाई देकर उनके वारों को रोकता और उन्हें ज़रब लगाने की कोशिश करने लगा। वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गया। दो मुहाफिज बुरी तरह घायल होकर मैदान से निकल गए। ये देखकर शेख कबीरुद्दीन का माथा ठनक गया। उसने गैर महसूस अंदाज में शेख अबू रज़िया को कोई इशारा किया। शेख अबू रज़िया चुपके से आगे की सिमत खिसक गया। मतीउद्दीन को यह एहसास ही न हो सका कि मुहावजों के अलावा शेख अबू रज़िया भी मैदान में उतर आया है।